बच्चे इधर देखो, बातें मत करो, छोरे। ए बेटी बातें मत करो, इधर देखो, लड़ो मत। आमीन करना बेटा कमाल नहीं है। अमूमन आपको ये होता है कि वो तो कर लिया आमीन, मारो आमीन हो को नहीं। आमीन करना कमाल नहीं है, सही पढ़ना कमाल है। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा 30 पारे पढ़े हुए हो कि नहीं। अल्लाह तो आपसे ये चाहता है कि थोड़ा सा आपको कुरान आ जाए जिसमें आपकी नमाज हो जाए, जिसमें आपकी नमाज। एक आयत है नमाज के ताल्लुक से, अल्लाह फरमाता फ़क़रउल कुरान मा तयस्सर मिन। इस आयत का मतलब है कि और नमाज में कुरान पढ़ो जितना मयस्सर आ जाए, जितना, जिसको अपनी जबान में कहते हैं सज आनो, जितना सज आवे इतना ही पढ़ो, जितना सज आ जावे सही तरीके से आसानी से, इतना नमाज में कुरान पढ़ो। आपको एक कायदा और उसूल बताऊं। उसूल ये है कि फर्ज में कोई चीज चाहिए ना, अगर फर्ज में कोई चीज जरूरी है तो बारे उसकी भी जरूरत पड़ेगी। फर्ज में अल्लाह नहीं कहता पूरा आमीन करो, तो फिर बारे आप ये कैसे सोचते हैं कि नहीं आमीन करना जरूरी है। अच्छा काम है, पूरा कुरान अगर किसी ने पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन पहले जरूरी है कि इतनी चंद आयतें उसको याद हो जाएं कि जिसमें उसकी नमाज हो जाए, है ना, जिसको क़िरात कहा जाता है। नमाज की शर्तों का बयान मैंने आपको एक बयान चला, फिर उसमें कुछ बातें आई कि अभी पहली शर्त है तहारत, तहारत माने पाकी, वो सब आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। और नमाज की दूसरी शर्त क्या है, बच्चियों में से कोई बताए, बता दो। सितरे औरत। सितरे औरत का माना पता बेटा, बोलो। हाँ, सितरे औरत कहते हैं, असल में सित्र कहते हैं ढकने को, पर्दे को। इसीलिए अल्लाह का नाम सत्तार है, अल्लाह पर्दे डालता है, अल्लाह का नाम सत्तार है। और सित्र कहते हैं पर्दे को। औरत का अरबी में माना होता है छुपाने की चीज, छुपाने की। अब देखो शाह जी, मीडिया वालों का ये नए नए ना बंबई दिल्ली वाले की पढ़ी लिखी औरतों की अकलें मांग खाने गई, भांग खाने फिर अलग है, मांग खाने गई, खिस में गई है मांग। हालांकि भांग हराम है पर पिया तो लागे नहीं, भांग हराम होते पे पिया तो लागे ही फिर। बैंक की अकला भांग खावण को नहीं, मांग खावण की होगी। क्यों कि शाह जी औरत का तो मान ही छुपाने का है। ये बेटे चिल्लाते हैं इस्लाम ने हक नहीं दिया है, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर कहीं होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर बराबर होते हैं तो उस औरत का नाम फला बानो क्यों है, फला सिंह क्यों नहीं है औरत का फिर नाम। ये मीडिया वाले होते हैं ना, इनको क्या मेरे जैसा टेढ़ा मौलवी पर बुलाना चाहिए, कहीं बराबर है कहाँ धावा नाम कहीं के पर जो है, जैसे कुफारों में से किसी का नाम गुजारे पंचायत ही करते हैं, है ना। तो किसी कुफार सोच सके है तुम्हारी बच्ची का नाम, तो वो कुफारों का जो नाम बताएगा, क्या नहीं उसका नाम भी तुम्हारे जैसा होना चाहिए। तुम्हारा तो नाम होना चाहिए जो है ना रेशमा, और रेशमा का नाम होना चाहिए प्रकाश। तो कहते बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर लो, बैठा पड़ जाए बराबर क्या ना है। इस्लाम का सही उसूल है कि औरत का काम अलग है, मर्द का काम अलग। अक्सर ये मीडिया के अंदर और आप देखना तो चिल्लाते हैं कि इस्लाम ने हक नहीं दिया है, ये मौलाना मुल्ला क्या चाहते हैं, औरतों को दबाना चाहते हैं, औरतों की इज्जत करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं औरतें बुढ़ापे तक अपनी इज्जतों को महफूज करें। इस्लाम किसी को बेइज्जत नहीं करता, इस्लाम तो इनका मकाम बुलंद करता है। अच्छा, वो जो औरतें हैं, अपने तो बीमारी नहीं है लेकिन मीडिया वगैरह के जरिए आते हैं, हमने देखा है, एक वो बंदरी है सबूही खान, बड़ी चिल्लाती रहती है ना, इस नाम तो कुछ खान और अंदर अंदर बड़ी बदमाश है। तो वो इस्लाम के खिलाफ बड़ी बकवासें करती है, उलमा के खिलाफ। तो ऐसा जो मौलाना ऐसा कुछ कहने नहीं, बराबर होना चाहिए। कानून कानून दैन की चलो, दैन की चलो कर कि एक ट्रॉली तू खाली कर, एक ट्रॉली वो खाली कर। पता चल जाएगा अल्लाह ताला ने इनको घर में रखने के लायक बनाया, अल्लाह ने इनको कमजोर बनाई, ये सिर्फ रोटी बना सकती हैं, घर का साफ सफाई कर सकती हैं, अपने शौहर के लिबास को जमा सकती हैं, अपने शौहर की खिदमत है, सासू ससुर की खिदमत, अल्लाह ने इसको इस लायक बनाया। नहीं बराबर होनी चाहिए, बराबर चलो पूरी ट्रॉली खाली करो, बराबर बराबर जब हुई ये ट्रॉली खाली करो जब बराबर हो, यान कर बराबर हुई, खाली बताओ माना तो बराबर हो। तो कहने का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को अलग अलग काम के लिए जिम्मा डाला।
ہمارا اسلام اور ہماری عربی یہ کہتی ہے عورت کا تو میننگ ہی چھپانے کا ہے، تو پھر برابری میں تو پھر چھپانے والا مسئلہ آئے گا۔ تو بڑا افسوس ہے ہمارے انڈیا کے اندر کچھ لوگوں نے ماحول خراب کر رکھا ہے۔ ہر انسان کو اپنے مذہب پر گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم کسی کے مذہب پر بارے میں نہیں کہتے، لیکن ہمارے مذہب پر یہ اے بی پی نیوز تو فلاں نیوز تو فلاں نیوز، ہر پلے کو دیکھو ہم پر بھونکتا رہتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ کام رہا نہیں۔ ہم ہیں بادشاہ، ہم کسی کو دیکھتے نہیں، مرنے تو تم جانو تمہارا کام کیا، لیکن ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں شام 7 بجتے، ہے نا۔ تو مقصد کیا ہے کہ جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں انہیں چھڑے ہماری بچیوں سے کہ ان کی عزتیں محفوظ کیوں ہیں۔ ہماری عزت اس لیے محفوظ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں دین ہے اللہ کے فضل سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میری بیٹی نے اچھا جواب دیا کہ جو ہے ستر عورت کا معنی بدن کو چھپانا، ستر معنی چھپانا ہی ہوتا ہے، پردے کو ستر کہا جاتا ہے، اور عورت کا معنی یعنی وہ انگ کا وہ حصہ جس کو چھپانا ضروری ہے۔ مرد کے لیے بھی ستر عورت ہے، عورت کے لیے تو پورا جسم، صرف چہرہ نماز میں کھول سکتی ہے اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پگتڑیاں، اس کے علاوہ عورت کا پردہ رہے گا۔ مرد کے لیے بھی ستر عورت یہ ہے کہ اگر بالکل غریب ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، تو پھر وہ اتنا انتظام تو کرے کہ سنڈی، جس کو اردو میں ناف کہتے ہیں، سنڈی سے لے کر کے گوڈے تک، یہ مردوں کے لیے ستر عورت ہے۔ سنڈی سے لے کر کے گوڈے تک، گھٹنے تک، یہ مرد کے لیے ستر عورت ہے۔ اگر کسی آدمی نے ایسے نماز پڑھی کہ اس کے سنڈی سے لے کر کے گوڈے تک کے درمیان کپڑے نہیں ہے، گوڈے سے اوپر ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ گوڈے ڈھکنا ضروری ہے۔ ناف کا یہ آگے پیچھے کے دونوں کا پورشن جو ہے ناف کے برابر اس کی سیدھ میں، یہ بھی چھپانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ کپڑے سب کے پاس ہیں، لہذا حضور کے زمانے میں ایک بڑی تعداد ایسے صحابہ کرام کی بھی تھی کہ وہ خالی تہمت اور اوپر ایک چادر اوڑھ کے جاتے تھے، کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے ان کے پاس۔ تو پھر حضور نے دھیرے دھیرے جب جو ہے سہولت بڑھی نا، تو حضور نے ایک جگہ فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو کندھے کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، کندھے کھلے ہوئے نہیں ہونے۔ پھر کندھے کا مسئلہ آیا کہ بھی کندھے تو ڈھکو، پھر فراوانی آ گئی، انتظامات ہونے لگے لوگوں کے پاس۔ اور آج کے زمانے میں آپ کوئی ہماری بات کو الٹا لے لے تو اکرم صاحب بھی دن کیوں کہ تو کندھا ڈھکنو، ایک گوڈو ڈھکنو، جو میں تو یان کو کوئی سلا لوں گا، اڑ تک کو کوئی نیکر سلوا لوں، اور اڑ تک کہ واہ مولانا صاحب کیوں نہیں۔ تو اس کا پورا مسئلہ یہ ہے حاجی صاحب کہ اگر واقعی میں کوئی بندہ شادی میں بھی ایسے ہی چلا جاتا ہو، شادی میں بھی کوئی ایسے ہی جاتا ہو کہ یہاں تو چادر لپیٹ لیتا ہے اور یہاں تک خالی وہ گوڑے ڈھک لیتا ہے، اور بیاہ میں بھی جاتا ہے، تو بیاہ میں کوئی جاتا ہے نہیں، بولو زور سے بولو، تو کیا اللہ کا گھر بیاہ سے چھوٹا ہے؟ اللہ کیا بیاہ سے چھوٹا ہے؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تب شادی میں آپ پورے اس طرح کپڑے پہن کے جاتے ہو تو نماز میں بھی آپ کو پورے کپڑے پہننے ہوں۔ اس میں ایک لباس کا مسئلہ، ستر عورت کا مسئلہ اور عرض کروں آپ سے، آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض احباب کو ہم نے دیکھا کہ نماز میں بہت میلے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، ہے نا، خاص کر مزدوری والے کپڑے، یا کوئی میکینک والا بندہ ہے تو اس کی پینٹ کے اوپر گریس وغیرہ کے داغ دبے ہیں، آئل کے داغ دبے ہیں، کلر کے بھی داغ دبے ہیں، لیکن اسی پینٹ کے اندر وہ نماز میں آ گیا۔ اکثر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ درود شریف ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، مسئلہ آپ کے متعلق ہے، آپ سے جڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں میلے کچیلے کپڑے، ایک تو ہوتا میلہ، میلہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہے ناپاک، ناپاک الگ ہے، میلو الگ ہے۔ بالکل دھوڑا کپڑا نظر آ رہا ہے لیکن سکے کے برابر پیشاب کا داغ ہے تو ناپاک ہے۔ لیکن کچھ رنجی نظر آ رہی ہے لیکن پیشاب کا کہیں چھٹا نہیں ہے، پاک ہے۔ رنجی سے میلہ ہونا الگ ہے اور ناپاک ہونا الگ۔ اور تیسری کنڈیشن جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں کہ اسی کپڑے کو پہن کے نماز میں آنا جس سے کام پہ جاتے ہیں، تو ان سے پھر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا انہی مزدوری کے کپڑوں کو پہن کے آپ شادی میں جاتے ہو؟ نہیں، آپ کے یار تو کم ٹاڑا، پھر اس کو پہن کے مسجد میں کیسے گیا؟ پھر آپ نے گویا کہ اللہ کے دربار کی حاضری کو سگئی سے بھی چھوٹا سمجھ رکھا۔ سگئی میں تو اچھے پہن کے جاتے ہیں،
کیا کمٹے والے کپڑے پہن کے عیدگاہ جاتے ہیں؟ آپ نہیں جاتے ہیں. تو پھر اللہ کے گھر میں آپ وہ پھٹے پرانے کپڑے کیسے پہن کے آئے؟ اس کا دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو. اور معاذ اللہ اگر کسی بھائی نے کہہ دیا کہ یار کہیں تو نماز ہی، تو کافر ہو جائے گا. نماز کی توہین سے آدمی اسلام سے نکل جائے گا. تو اس لیے اگر پتہ نہ ہو تو پوچھ لو کہ یار میں تو دیکھا نماز چل ہو جاتی ہولا، یہ آپ کی بچاؤ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. لیکن اگر معاذ اللہ ایک جملہ بول دیا کہ کہیں یار نماز تو پڑھنا بچ کہیں ہے، اگر یوں الٹا سیدھا نماز کو کہہ دیا تو آپ کا دین نکل جائے گا. تو اس زبان کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. میں آج صبح گیا تھا نچڑیاں لوہار سماج میں تقریر کرنے، وہاں بھی میں نے ایک بات کہی تھی. میں چاہتا ہوں وہ بات ہر سماج میں ہونی ضرور، حالانکہ مسئلوں کا سیریل چل رہا ہے ابھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج مسائل تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ کر کے معاشرے کے اندر جو دراریں، دو بھائیوں میں درار، دو بہنوں میں درار، ساسو بہوؤں کے اندر، ننند بھوجائیوں کے اندر جو دراریں ہیں نا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے لگائی بجائی. لگائی بجائی، چگلی، یہ بہت بڑا ایک وجہ ہے جس سے دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں، چچیوں میں ناراضگیاں، اکثر دو پڑوسیوں میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے قرآن پاک کے اندر. کہاں ہے سنور جی؟ کہاں ہے؟ قرآن پاک کے اندر. اللہ کا فرمان، شاہ جی اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِذْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. ہماری ماں بہنیں توجہ سنیں اس آیت کو، آپ کے لیے خاص ہے. اللہ فرماتا ہے جب کوئی فاسق کوئی تمہارے پاس خبر لائے تو چھان بین کرو. کیا کرو؟ اب سوال یہ ہے سلیم بھائی کہ فاسق کنے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں ہر اس آدمی کو کہ جس کے داڑھی تو ہے بظاہر، عموماً لوگ سمجھتے ہیں داڑھی والا باشرہ ہوتا ہے. یہ پورا سچ نہیں ہے. خالی داڑھی سے باشرہ نہیں بنے گا، نماز کی پابندی بھی ضروری ہوگی. اب ایک بندے کی داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، لیکن وہ روزے نہیں رکھتا تو شاہ صاحب وہ فاسق ہے. داڑھی تو بھی اس کی نماز کام نہیں آئے گی. روزہ بھی ضرور، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا، پھر جاواں پھر دیکھا، فاسق ہے. حج بھی کر لیا لیکن زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رہا ہے. اور یہ بات لوگوں کو معلوم ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایپ چھپا ہوا ہے، ایک ہے کہ لوگوں کو جگ ظاہر ہے کہ آج کی تو کم سے کم 20,000 زکوٰۃ بنتی ہے، 5 دے رہا، یہ ظاہر ہے وہ بندہ بھی فاسق. یا یہ سارے کام تو کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا، حج بھی کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ادھار لے کے چکاتا نہیں. جھوٹ بول کے ادھار لیتا ہے کہ اگلے مہینہ میرے 5 لاکھ کا پیمنٹ آ رہا، یوں کہ اس نے جھوٹ بولا اور پیمنٹ اس کا ہے نہیں 5 مہینے. تو یہ اگر بندے کو پتہ رہے تو بندہ ادھار لے کیوں؟ اس کا مطلب اس کو معلوم تھا اگلے مہینے نہیں آ رہا، تبھی تو ادھار لیا. ورنہ اگر کوئی بندہ کوئی اپنی گردن کو پھنسانا چاہتا ہے اس قرضے کے اندر، پتہ چلتا ہے جھوٹ بول کے قرض لیا اور جو بندہ لیتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ناجائز کام جو اوپن ہو، کوئی بندہ اگر ناچ گانے دیکھے گا تو اوپن دیکھے گا، نہیں گونڈا کاٹ کا تو ناچ گانے دیکھتا نہیں، بندہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاسق کہتے ہیں ہر اس مرد عورت کو کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے، کسی نے اس گناہ کے کام کرتے اس کو دیکھا، سمجھ گئے، وہ بندہ فاسق. وہ عورت بھی فاسقہ ہے، عورت فاسقہ اور مرد فاسق. تو قرآن کریم نے 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو نماز نہ پڑھے یا روزہ نہ رکھے یا زکوٰۃ نہ دے یا قربانی نہ کرے وغیرہ وغیرہ، اور یہ چیز اس پہ لاگو ہے، نہیں کرتی ہے، نہ آدمی کر رہا ہے، تو وہ عورت فاسق ہے. وہ اگر کوئی خبر لائے نا میری ماں بہنوں تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے. عموماً گھروں میں لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کہیں سے فون آتا ہے کہ تارے ساسو آٹے آوڑی جودھ پور جو تارا بارہ میں اتی تھاری قبر کالی گئی، خود کی قبر کالی کہ ابا دن ڈوگ رہی، بتاؤ بھائی آپ چائے لے لیجیے. وہ لڑایا ہے نا، یہ فون کرواتا. میری ماں بہنوں، قرآن تو کہتا ہے ذوا عدل منکم. قرآن نے 2 باتیں کہی ہیں شاہ جی. پہلے تو یہ کہا کہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو چھان بین کرو. اور شاہ جی اس ٹائم تو فاسق سارے مسلمان ہیں. کسی کی داڑھی ہے تو بے نمازی ہے، کسی کے پاس نماز ہے تو روزہ نہیں رکھ رہا، نماز روزہ ہے تو حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کر رہا. یہ باتیں تو ہے نا لوگوں میں. تو قرآن کریم کے حساب سے تو آج کے زمانے میں تو ہمارے بیٹھتے میں کوئی ایسا بندہ ہے نہیں. کوئی ایک بندہ ہم سے کہہ رہا آپ مان لیں، ایسا تو کوئی نہیں. کوئی بندہ کہ نہیں بولتا ایک جانو یا ان کو ہے ماں کا، کہ لوگ بھی ہے نا ہم سے بڑے مفتی ہیں، ہم سے بڑے ہیں، کہنے ماں کا نہیں جانو ہے، وہ ڈاڑی ہے، ٹوپی ہے، نماز پڑھے، روزے رکھے، سب ہے، وہ کیوں مان.
تو آگے وجہ اللہ ہے. اللہ یعنی بی میں بھی یعنی کروس کو نشان لگا دے. اللہ فرماتا ہے ذوا عدل منکم, 2 باشرہ گواہ ہونے چاہیے. کتنے ہونے چاہیے؟ اب 2 جلو ناگو ڈھونڈنا پڑی, 2 مت جلو ناگو. یعنی قرآن یہ چاہتا ہے لڑائی نہ ہو, دین یہ چاہتا ہے کہ لڑائی دبی رہے. اب کون بندہ کرایہ لگا کہ مکھرانا پربت ڈھونڈ جائے گا کہ یان کو بندو ڈھونڈا, کیسے ڈھونڈو گے آپ؟ اللہ اکبر. اور دوسری بات, اگر عورت کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے ہماری موٹوڑی بیٹی جھوٹ بولا گئی, ہماری چھوٹی بیٹی جھوٹ بولا ہے, تو 2 ہی ہوئی نہیں آج. عورتوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ 4 باشرہ ہونی چاہیے. کتنی ہونی چاہیے؟ ایسی 4 لگائیں ہونی چاہیے, حاجن, نمازن, روجہ ہے نا, اور حج کروڑی, کلو 1 روپے ادھار نہیں لیوڑی, یان کی ہونی. یان کی کون ہے کوئی کوئی؟ تو قرآن تو کہتا ہے ایسی 4 ہونی چاہیے, تب وہ کہے تو بات مانو ورنہ بات نہ مانو. اب اس کے اندر ایک چیز اور بتاؤں آپ کو ماسٹر صاحب, کوئی بندہ کہے کہ ہاں صاحب 2 بندے آئے تھے میرے پاس جن کے بالکل داڑھی ٹوپی آپ جو کہہ رہے ہو نا پورے قانون میں کھڑے اترتے ہیں وہ. اب تیسرا مسئلہ, اگر یہ قانون میں کھڑے اتر بھی رہے بظاہر, اور انہوں نے آ کر کے کہا سنور دربار میں یان کیوں, تو یہ جو بولے نا وہ جمال جی اسی ٹائم فاسق ہو گئے. اسی ٹائم کیا ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے غیبت کی. کیا کی؟ وہ غیبت بھی تو حرام ہے نا. تو حرام کام کرنے والا تو باشرہ نہیں ہوتا, حرام کام کرنے والا باشرہ. اسی لیے ہمارے مفتیان اکرام کہتے ہیں اسلام سسٹمیٹک مذہب ہے, یہ گڑبڑی ہونے ہی نہیں دیتا کہیں. تو یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ لڑائی نہ ہو کسی طرح, اس کو جو ہے نا سانپ کو پھڑ مسل دو, کیا نہیں کرو. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب ہمارے یہاں معاشرے میں بیماری کیا ہے. اگر یہ عورت جیسے کہ میں ہوں, مجھے کوئی کہتا ہے کہ جمال جی تھانک بارے میں تو مجھے دیکھنا چاہیے پہلے باشرہ آئے گا, دیکھ لیو نہیں پہلے دیکھنا چاہیے 2 ہونا چاہیے, اور 2 ڈھونڈے تو وہ تو پورا مہینہ جائے گا, جتنا دوسرا کام جتنے لڑائی مٹ جائے گی انشاءاللہ, مسئلہ وہیں حل ہو جائے, ہے کیا نہیں. اور اگر 2 ہو بھی گئے تو پھر یہ 2 تو مجھے اس کے پیٹ پیچھے ہی کہہ رہے ہیں نا, تو یہ تو ختم ہو گئے, ان کا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوا, یہ تو نکل گئے قانون سے. یعنی قرآن اور اسلام یہ چاہتے ہیں میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں کہ آنکھوں سے دیکھو, کیا دیکھو؟ خود کے کانوں سے سنو. میری ماں بہنوں جب دوسرے کی آنکھوں سے دیکھو گی, دوسرے کے کانوں سے سنو گی نا, تو پھر گھر بگڑ جائیں گے. غصہ تو ایک ٹائم کا ہے, پوری زندگی رونا ہو جائے گا, کوئی نہیں پوچھے گا. لہذا اگر کوئی یہ کہے آپ کے گھر میں, آپ خود غور کرو, گھر میں تو آپ تو کو رہنا ہے نا, ساس بہوں کو رہنا ہے نا, تیسری آ کر کے لگائی جگجائی کر رہی ہے, تو پتا چلا وہ لڑانا چاہتی, اس کو تمہاری حیثیت اچھا نہیں لگ رہا, اس کو برداشت نہیں ہے کہ گھر پھول پھل کیسے رہا. لہذا اگر, اور ماحول کیا کر دیا لوگوں نے, میں اگر جیسے لڑانا چاہ رہا ہوں کسی کو, شاہ جی کو, اب مشتاق صاحب پاس آ کر کے تھوڑی سلی چڑھاؤں کہ میں کہہ رہا تھا کہ بڑا کو نہیں, تو ہاں کہیں ہو کہ وہ چھوٹو کی گا, چھوٹو کہیں تھے تو سلی لگا دی. اب وہ چھوٹو چھوٹو کیا نہیں, مطلب بیٹے آگ لگا کر کے نا, ایوب جی آگ لگا کہ وہ چھوٹو چھوٹو چھوٹو, اور اب کہیں چھوٹا یار تو بتا تو صحیح, تو بات تو یاد کہتی, مانا تو نیند ہونے والا پوری رات. اب کوئی چھوٹو چھوٹا کیا نا, کہ بیٹھ کہیں بات ہوئی کہ یار اب چھوٹو یار. تو اس اللہ کے بندوں کو کہو کہ آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی تجھ کو, فرض تھا, کوئی واجب تھا کہ یہ بات آ کر کہیں. قرآن نے کہا تھا کہ آپ کو وہاں جاؤ نہیں تو جہنم میں چلے جاؤ گے, گاؤ کان بھر کے آؤ. قرآن نے تو کہا تھا کان مت بھرو, اور آپ کہنے میں گھر جا رہا ہوں. اب ان کو لگا یا کسی کو بھی لگا کہ وہ 2 منٹ بیٹھو, کہنے یار میں تو لیٹ ہو جاؤں, کہہ سوری چائے بنائیں, 2 منٹ بیٹھو, چائے بن گئی, اور چائے بنتی 10 منٹ میں, 10 منٹ جیتے ہوئے وہ فلم شروع کر دیتا بیٹا, کہ یار بھی دن میں کیوں تھانک بارا میان کہتا, اور نہ میں گھڑی منع کرے بھائی ایسا بارا مت کو یار, پھر مانے کو نہیں, یوں کر آگ لگائی. اب حاجی صاحب کو بھی اور تھوڑا ہو جائے گی, کہنے یار بیٹھیں گے یار ہمارا ٹائم ہو گیا نماز کرے, وہ کل کھانا نہیں کھانا, یعنی 11 بجے تک بیٹھ کے بڑھ باتیں کریں گے. تو جب وہ 11 بجے تک یعنی 2 گھنٹے کی کہانی سنائے گا تو جن کو ریس آئے گی, پھر جنگ بدل شروع ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں یہ اپنے مسلمانوں کے کام نہیں ہے, اپنا کام تو یہ ہے, اسلام یہ کہتا ہے شاہ جی اور میری ماں بہنوں کہ اگر, اور دیکھو اس میں نا کئی مرتبہ اپن جہالت کیا کرتے ہیں, سپوز کرو واقعی میں کسی نے مشتاق جی کو گالی کاٹی, واقعی میں کاٹی, تو اپن کیا کرتے ہیں, سنو میں خود سنے جو کہہ رہی ہوں, جھوٹ کون بولوں,
اللہ کا بندہ یہ غلط ہے ایسا سچ بولنا، ایسا سچ بولنے سے ثواب نہیں ملتا ہے، بھلے آپ کے سامنے ہوا یہ واقعہ پھر بھی غلط ہے بیان کرنا، بیان کرنا غلط ہے۔ حکم یہ ہے، مثال کے طور پر دو بندے ہیں، زید اور بکر، دو لڑکے، دو بھائی ہیں، ایک کا نام زید ایک کا نام خالد ہے، دو جنے۔ اب شاہ صاحب کیا ہوا کہ واقعی میں زید اور خالد ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بنتی نہیں ہے۔ اسلام آپ سے کیا کہتا محلے والوں کو اس گھر کو ایک کرنے کے لیے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تھے جھوٹ جار کے دو بنے ایک کرن واسطے کہ یار خالد بھائی کوئی بات چال کی رات ہے جو کو تھانکو نام سنتی وہ تھانکو روبا لاگ جہاں جھوٹ بولو، ہاں، اور اس کے دل میں نرمی آ جائے گی۔ اور اس کے بھائی خالد کو جا کر کے خالد یار برات میں بڑھ بیٹھا جو زید کو نہیں وہ تو کوئی جو بات آئی نہیں تو کیا یار ہمارا بہرو نام نہیں لینا، ہماری ماں کو بیٹھو ہے وہ تھا کو نام لے کو روبا لاگ۔ اس طرح کر کے ایک کرانا چاہیے، سبحان اللہ بولو۔ اور ہم آگ لگا کر کے کہتا نہیں سچ بول رہا ہوں، ارے سچ مت بول یار، اس سچ سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں مصلحت آمیز دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز۔ کہتے ہیں فتنہ کرنے والے سچائی سے بہتر ہے ایسا جھوٹ بولو جس سے قوم ایک ہو جائے، جس سے قوم ایک ہو جائے۔ پہلودار بات بیان کرنا اسے کہتے ہیں کہ آپ پہلودار اشارے میں بات کر کے ایک کرانے کی کوشش کر لیں۔ کسی کو کوئی مارنے کے لیے آیا، آپ جھوٹ بول کر اس کو بچا سکتے ہو کہ نہیں یار ہمارا غلط کو نہیں آیا، باہر بندے کھڑے ہوئے ڈنڈے لے کر کے وہ کہیں آیا کہ نہیں آیا، تاکہ بندے کی جان بچ جائے۔ اسی طرح فتنہ روکنے کے لیے کہ یار تحمیل مکرانا ہونی بات ہوئی کہ نہیں میں سب کو نہیں ہوئی وہی تو منع کر دینا تاکہ قوم میں لڑائی پیدا نہ۔ تو میری ماں بہنوں تم بھی اس کا دھیان رکھو۔ میری ماں بہنوں ایک حدیث بتاتا ہوں حضرت عائشہ کی۔ آپ میری بیٹیوں میں سے کوئی بتا سکتا حضرت عائشہ کون ہے؟ میری بہنوں میں سے کسی عورت کو پتا ہے مثلا کوئی ہو تو بتائے حضرت عائشہ کون تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کون تھی؟ ہاں بتا بیٹا بتا دے۔ ایک بچے نے تھوڑا ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتی ہے عائشہ صدیقہ کون تھی؟ حضور سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ ہنٹ دے دیا میں نے آپ، حضور سے کیا رشتہ تھا حضرت عائشہ کا؟ بول جاؤ۔ ہاں حضور کی بیوی تھی حضرت عائشہ۔ تو بیٹا اپنے اردو میں بولنا نا، شوہر تھے حضور ان کے، کیا تھے؟ ان کا رشتہ شوہر بیوی کا تھا۔ بہت اچھا جواب دیا، بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ حضور کی بیوی، اور جو حضور کی بیوی ہوتی ہے نا، نبی کی جو بیوی ہوتی ہے، اللہ فرماتا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیوی مسلمانوں کی ماں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دین اس لیے تھا کہ حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ دین کے معاملے میں اسٹرکٹ تھے، وہ اپنے گھر والوں کو چھٹی نہیں دیتے تھے، اس لیے ان کے گھر میں دین پھیلا۔ حضور کے گھر میں ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، میری ماں بہنوں سننا اس مسئلے، ایک لگئی حضور کے زمانے میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ وہ عورت قد میں ٹھنگڑی تھی، کیا تھی؟ ٹھنگڑی عورت تھی۔ وہ مسئلہ پوچھ کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اماں عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ لگئی ٹھنگڑی کتنی تھی؟ حالانکہ بات تو سچ تھی، ٹھنگڑی تھی وہ لگئی۔ آقا نے فرمایا عائشہ تم نے غیبت کی، تم نے کیا کی؟ غیبت کی۔ یا رسول اللہ وہ تو ٹھنگڑی تھی۔ فرمایا ٹھنگڑی تو تھی لیکن اگر اسے پتا چلے کہ تم نے یوں کہا تو اس کو برا لگے گا۔ غیبت کی ڈیفینیشن لوگ غلط بیان کرتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کچھ کہنا تھا، غیبت یہ نہیں ہے۔ غیبت وہ سچ ہے کہ جس کو بیان کروں تو آپ کو تکلیف ہو، سمجھے آپ؟ سنو کیا سمجھے؟ غیبت یہ نہیں کہ پیٹ پیچھے بولنا غیبت ہے، پیٹ پیچھے بولنا غیبت نہیں ہے، وہ سچ غیبت ہے کہ جس کو بول کر کسی کو تکلیف ہو۔ ایک بندہ ہے، وہ 1 سال دارالعلوم کے اندر پڑا ہوا ہے، پورا عالم نہیں بن پایا، تو سچ تو ہے لیکن اس کے بارے میں یوں کہنا کہ 1 سال پڑھا رہا ہے تو اس سے چونکہ اس کو تکلیف ہوگی، لہذا یہ بات بیان کرنا جائز نہیں۔ یہ بات بیان کرنا ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی، حالانکہ بات سچ ہے، بات تو سچ ہے۔ ایک بندہ ہے جو بالکل دبلا پتلا اور ٹھنگنا بھی ہے، دبلا پتلا بھی ہے، کالا شکل ہے اس کی، اب اس کے بارے میں کہنا کہ بہت یہاں نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔
اللہ نے اس کو کالا پیدا کیا، آپ کون ہو کہنے والے؟ کیا رنگ ڈیسائیڈ آپ کرو گے؟ رنگ تو اللہ طے کرے گا نا۔ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جس بندے کے چہرے پر جو پینٹنگ کی ہو تو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی پینٹنگ غلط نہیں ہوتی۔ اللہ کو لگا نہیں یہاں بلیک کلر کی پینٹنگ اچھی لگے گی، اللہ کو اچھی لگ رہی ہے۔ اللہ کو لگا نہیں یہاں پر سفید اچھی لگے گی، اللہ کو اچھی لگے گی۔ بلال حبشی کالے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بلال کے اوپر کالی پینٹنگ اچھی لگی۔ حضرت صہیب رومی لال کلر کے تھے، ان کے جسم گلابی تھا، اللہ کو وہاں گلابی رنگت پسند آئی۔ حضرت مصعب بن عمیر گورے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہاں گورے رنگ پسند تھا۔ حضرت تمہارے کیا نام ان کا ورقہ بن نوفل، ان کے رنگ پیلے کلر کا ان کا رنگ تھا، بال بھی پیلے کلر کے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ پینٹنگ پسند آئی۔ تو ہم اور آپ یہ کہنے والے کون ہیں کہ، اور میں آپ کو اس کے اندر ایک گہری بات بتاؤں، خاص کر ان معاملات میں کہ ہم بولی میں پتہ نہیں لگتے کئی مرتبہ کہ میں جو بول رہا ہوں خطرناک کتنا جملہ ہے، مجھے صحیح لگ رہا ہے لیکن بہت غلط ہے، اس کے لیے ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگا دیں آپ۔ اللہ کے ایک ولی صفت بندے تھے بڑے نیک، سننا میری ماں بہنوں اس بات کو، بڑے نیک آدمی تھے، نماز روزہ اللہ اللہ کرنا، لوگوں کی بھلائی کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، بس نیکی ہی نیکی تھی۔ ان کے مریدوں کو امید تھی کہ حضرت گزرتے ہی جنت میں جائیں گے، بڑے نیک آدمی، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ انتقال ہونے کے بعد میں کئی مرتبہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا وہ خواب میں آتے ہیں، خواب میں نظر آئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ لکا، حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت آپ تو جنت میں گئے ہوں گے کیونکہ تہجد نماز اور یہ۔ کہا بیٹا جنت، اللہ نے میرے اعمال کو نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، میری طرف دیکھنا پسند نہیں کی۔ حضرت کیوں؟ اب تو بڑے نیک آدمی ہیں۔ کہا بیٹا نیک تو ہوں لیکن ایک دن میں نے جملہ ایسا بولا کہ اللہ کو ناراضگی ہوگی۔ کیا ہوا؟ کہ ایک دن سردی کے موسم میں بارش آئی، تو میں نے کہا بیٹے بارش کیا نہیں؟ تو اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو مجھے سکھائے گا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ یہ تم بتاؤ گے بندے کہ کس ٹائم بارش ہونی چاہیے کس ٹائم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہو کیا بڑا تعجب کی بات ہے، سردی میں بارش آ گئی یار، بہت تعجب کی بات، تعجب تو کر سکتے، لیکن یہ کہنا کہ بے ٹائم تو اللہ نے کہ ٹھا کو نہیں، مطلب کہ ٹائم کون سا اور بے ٹائم کون سا، اللہ کو تو ساری پتہ ہے۔ تو اس طرح کئی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم غلط جملے بول جاتے ہیں۔ خاص کر اگر کہیں جوان موت ہوئی تو یہ لگائیں ہوتی ہیں نا سلی چڑھانے والی، ایک کی چار، بے بیٹھے بیٹھ گھر کا گنہگار کرے کہ اللہ نے پہ رحم ہی کو نہیں آئے تو بس استغفر۔ اللہ کو رحم نہیں آئے گا نا تو باٹے آئیں گے آسمان سے، اور اللہ کو رحم ہے کہ اپن روٹی ڈال دیو اللہ پاک، اپنے گھر دیو اللہ پاک، اپن اولاد دی اللہ پاک ہیں۔ کفاروں کی تئیں بدماشی کے باوجود آج اپن ہم اور آپ کا حفاظت تمام بیٹھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو جوان مر جائے تو عورتیں کہتی ہیں کہ مطلب چھوٹے ٹابر میں تو اللہ نے رحم کو نہیں آئے، چھوٹے مت ٹابر اللہ نے رحم کو نہیں آئے، اے یان کے نہیں بہن کہتا تھا نا تو ہے 5,000 روپے دے دو ٹابر، 5,000 روپے دو کہیں اب دو سو بتو یہی علاج ہے کہ بھئی تھانے وہ تو رحم آ رہے 1 لاکھ دے کہ کیا کہ اللہ انہیں جو دل دیو نہیں، ایک ٹابر کی ماں نے پوچھ کے تھارے بیٹا کو دل کاٹا 1 کروڑ دے وہاں تو مانے لگا نہیں روپے ہے، پتا چلا اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ نے اس کے باپ کی عمر 24 سال ہی لکھی تھی، جوانی میں گزر گیا، اللہ کے مال تو اللہ نے بلا لیا اپنے مال کو، آپ کون ہو کہنے والے؟ ہاں اپنے بندے کے جانے پر غم تو ہوتا ہے، لیکن یہ جملہ بولنا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں بولنا؟ مولانا کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ غلط ہوا، استغفر، اللہ نے غلط کیا، کوئی غلط نہیں ہوتا کسی کے ساتھ۔ ایک بزرگ تھے، غالباً یہ بڑا مشہور بادشاہ ہارون رشید بادشاہ تھے نا، تو ایک مرتبہ ایک مولانا ان سے تقریر کی کہ اللہ کا کوئی احسان گن نہیں سکے، کہیں کیوں؟ کہ اللہ کو اپکار اللہ رو کرم کوئی گن ہی نہیں سکے۔ تو ہارون رشید نے کہا نہیں بھی یہ تو بات نہیں گن تو سکتے ہیں، 2 آنکھ کیا، 1 زبان 3، 1 ماتھ 4، 32 دانت، 2 ہاتھ، 20 انگلیاں، 2 ٹانگاں، 1 دل، 2 گردہ، یہاں بوٹیاں رڈیاں گنا دی، قریشیاں نے جو گوشت گنا دی پوری 1.25 کلو گوشت جو کو۔ تو مولانا صاحب بڑے وہ کوئی زمانے کا عالم تھے، انہوں نے کہا اس کو بعد میں پتا ابھی سمجھ نہیں پا رہا، ابھی ہو گئے مستی میں نہیں، مستی میں سمجھے کو نہیں کرنا لوگ آج میں ماتر پڑھے نہیں بعد میں کریں
तो कहा इसके जब माथे को चीज आएगी तब समझाओ। वो क्या हुआ कि बादशाह गया शिकार करने के लिए, बादशाह लोग शिकार करते थे, शिकार पे उसका घोड़ा इतना दूर लेके चला गया कि उसके जो उसकी सरहद थी खत्म हो गई, उसका राज्य की सरहद खत्म हो गई, और जंगल के अंदर अब प्यास से तड़प रहा है। इसके बंदों ने उसको ढूंढ लिया कि अपने बादशाह सलामत का घोड़ा इस साइड गया था। लोग गए, उसके जो चेले चांटी थे, चेले चांटियों के पास में पानी की दिवड़ी थी और वो आलिम भी साथ में थे। बादशाह ने कहा जल्दी पानी दो यार, जल्दी पानी दो यार। पानी जो दिया ना, मौलाना साहब ने कहा बादशाह साहब एक मसलो, तो मसलो बाद में कह दियो कि नहीं अबार को जरूरी मसलो फेंकाएं। ओ एक गिलास पानी है नहीं, ठीक है बात थाका चेला आ गया एट नहीं आवे और थाको दुश्मन भाषा में लगा बोल कर जाए बीते ओ एक गिलास पानी थे कत्ता में लो वो क्यों आधी गवर्नमेंट दे दो, जान बचाने वास्ते आधी गवर्नमेंट दे दो। ठीक है पी लियो। क्या बादशाह एक मसला और है, वो पानी है नहीं पेट में जार पाची पेशाब बन आवड़ो मना कर दे कोनियों और पेशाब हो जा बंद पर थे तड़पो तो हकीम साहब कहे कि इलाज तो कर दूं, पिया ला दी तो तय कताक पिया दो। उसने कहा आधी हुकूमत दे दूं लेकिन पेशाब तो करूंगा। कहा हजरत बादशाह साहब एक पानी की कीमत एक हुकूमत है कि नहीं है, और आप कह रहे हो कि कोई गिन सकता, हाल तो पानी का गिलास है बाप जी, एक गिलास उस रब ने कितने गिलास पिलाए हैं। तो दीन समझने के लिए गहराई में उतरोगे ना, किसी ने कहा है मन आरफा नफ्सहु फक़द अरफ़ रब्बहु, जो अपने आप को पहचानेगा वो अल्लाह को पहचानेगा। अक्सर मेरे साथ भी होता है, मैं भी इंसान ही, हम कोई फरिश्ते नहीं है। कई मरतबा मैं भी जब हालात खराब होते हैं ना तो बेसब्री का जुमले मौलाना आ जाते हैं, अपना आलिम लोग हैं, अपनी तनख्वाहें कम होती हैं, तो कई मरतबा आ जाता है कि यार अपने आज 20 साल से इमामत कर रहे हैं और लोग हाँ बाप जी हाँ अपने पास कुछ नहीं है, बजाय बैंकों में अपने पास कुछ नहीं है, दिल में आता है। लेकिन जो ही फिर अल्लाह में तौफीक देता है कि काजी साहब एक गुर्दो कत्ता को आप, हाँ अगर डॉक्टर साहब खुदा ना खास्ता कहते नहीं दोनों गुर्दे फैले हैं सब, क्या करोगे आप? अल्लाह का करम है, उसने 2 आंखें अता फरमाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया आइनैन, मैंने तुम्हें 2 आंखें दी, व लिसानन व शफतैन, एक ज़बान और 2 होंठ दिए। बताओ अक्सर मर्तबा मरीजों को यूट्यूब पर देखते हैं या व्हाट्सएप पर देखते हैं, आंख निकल गई तो कितने बुरे लगते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है, हमें अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे उस अल्लाह से किसने बागी बना दिया, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका, जिसने तुझे ठीक ठीक बनाया, जिसने तुझे ठीक ठीक बनाया। जहाँ आंखें होनी चाहिए वहीं आंखें हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के इतने करम है, जब ऑक्सीजन के मसला आ जाता ना तो ऑक्सीजन के लिए कितनी मुसीबतें आती। वो लॉकडाउन में आपने देखा होगा, एक कोई औरत है तो वो शायद अपने धनी को मुंह से ऑक्सीजन दे रही हॉस्पिटल के बाद। एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पर, एक बंदा है कि वो खुद जो है लेकर चल रहा है ऑक्सीजन की टंकी को मौलाना, ये बने हुए वीडियो बाकायदा। लेकिन अल्लाह का करम है, उसने हमें तो साथ फ्री में दी। तो अल्लाह की चीजों को पैसों से मत गिनो, गिन ही नहीं पाओगे। अपने मेड़ता में एक बहुत बड़े हाजी साहब थे, गुजर गए, तो क्या होता है कि नाम लेने से मुनासिब नहीं, किसी खानदान की बात आए मुनासिब नहीं है, बस अपने मेड़ते के एक बड़े हाजी साहब थे, उनके भाई ने मुझे बताया कि हजरत अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि दिल भी खराब है, जिगर भी खराब है, जिगर भी खराब है, लीवर उनका, और गुर्दे भी खराब है। पहले गुर्दे का इलाज करो, क्योंकि हर चीज गुर्दे से होकर गुजरती है। अगर लीवर का इलाज पहले किया तो दवाएं बड़ी पावरफुल है, उससे गुर्दे और कमजोर हो जाएंगे। कोई भी खाएंगे तो पेशाब बन के निकलेगी ना। तो हजरत डॉक्टर ने गलती होगी, डॉक्टर ने पहले है ना छेड़ दिया जो है लीवर को, तो गुर्दे और ज्यादा कमजोर हो। अब क्या करें, दिल्ली गए, डॉक्टर ने कहा अब दवाएं मत तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, पूरा लीवर चेंज होगा, 40 लाख रुपए का लगेगा। कितने का? कहा हजरत हमने लाख का इंतजाम कर लिया, 40 लाख हम लेके दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में इंतकाल हो गया। खुदा ना खास्ता शाजी, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी दुश्मन के साथ ऐसा हो, क्या आप और हम 50 लाख के मालिक हैं? उस रब का करम है, मेरे आपके लीवर में बीमारी नहीं है। और हम कहते हैं आप माखन कहीं सा 2 ही कमरा में ठेठू में 2 ही कमरा में आ सा माखन कहीं कहीं, एक आंख की कीमत बोल, एक आंख की कीमत बोल। अल्लाह ने बहुत नेमतें दी हैं,
میں آپ کو کل ایک چیز بتاؤں گا، ابھی تو وقت میرا پورا ہو گیا، کل ایک چیز بتاؤں گا میں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے زمانے میں مالداری کا معیار کیا تھا. مالداری کا معیار میں کل سمجھوں گا تو آپ کہیں گے یار ہم تو بالکل مالدار ہیں، ہم تو ہمیں تو ایسے ہی شیطان بیکار ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو ہر بیماری سے بچائے، اور ریاض بھائی کے بھائی عادل کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کے جان مال ہیں، وہ جب چاہے گا ہمیں بلائے گا. بس زندگی ایسی جینی چاہیے کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ فرما دے آئے میرا ہی بندہ ہے، اسے کچھ مت. یہ والی زندگی جینے کے لیے آپ کو غور کرنا پڑے گا، تھوڑا غور کرنا، فکر کرنا، رات کا ٹائم نکالنا، آپسی معاملات کو ایک طرف رکھ دینا، دین کے خاطر ایک ہو جانا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی وہ بچی جو نور جہاں ہے مغرب کے لیے آ جائے.